वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम, हम बहुत खूबसूरत आयत है कुरान की। सूरत फतह की आयत नंबर 8 है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए नबी, बेशक हमने आपको शहादत देने वाला, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो हम देखते हैं कि हमारा इस कोर्स का मकसद भी यही है कि ताकि हमारा ईमान मजबूत हो, हमारे अंदर तकवा पैदा हो और हमारी करेक्टर बिल्डिंग, एक मुसलमान का, ईमान वाले बंदे का जो है ना, करेक्टर कैसा होना चाहिए। तो मकसद ये है कि वो हमारे इसमें मजबूती आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन बातों से जो अब तक हमने पढ़ा, जो हम इखलास से नियत की दुआ जो है वो हम हमेशा करते हैं, ताकि हमारे अंदर बार बार हम इस चीज़ को अपने जो है ना खालिस करें अपनी नियत को। तो और उसके बाद जो कुछ चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और कुछ से मना किया। यानी हमारा जो मोमिन का ईमान होता है, वो बिल्कुल इस तरह से परिंदे के दो पर होते हैं। एक वो उम्मीद उसको होती है अल्लाह से, अल्लाह के ऊपर पूरी, और फिर अल्लाह का खौफ। तो ये जब तक ये दोनों चीजें बराबर होंगी, दोनों चीजों में बैलेंस होगा, तो हमारा जो है ना ईमान, हमारा अकीदा मजबूत होगा। यानी अल्लाह पे ईमान ऐसा हो, जैसे हजरत उमर ने फरमाया कि बहुत ही खूबसूरत उनकी ये बात है, जिसका मफहूम कुछ ऐसा है कि अगर आसमान से निदा आए कि सारे लोग जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे और सिर्फ एक जो है वो जन्नत में जाएगा, तो मुझे अपना इतना यकीन है अपने रब पे कि मुझे लगेगा कि शायद वो मैं ही हूँ जिसके बारे में ये कहा गया। और अगर आसमान से निदा आए कि सारे लोग जो है वो जन्नत में जाएंगे, सिर्फ एक जहन्नुम में जाएगा, तो मुझे इतना खौफ है अपने रब का कि ऐसा ना हो कि कहीं वो मैं ही हूँ। तो ये हर वक्त इस चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है कि अपने रब पे यकीन हो, ईमान मजबूत हो, और अपने रब का खौफ हो। यानी इंसान ऐसा बेखौफ ना हो जाए कि वो जो है वो ये समझे कि भाई अब बहुत परफेक्ट हो गया। जिंदगी में कभी भी कोई मरहला जिंदगी में ऐसा नहीं आता कि इंसान बेखौफ हो जाए। तो कुरान ने भी खुशखबरी दी है और डराया भी है, ताकि हम जो है ना, जब तक इंसान की सांसें चल रही हैं, इंसान खतरे में है। तो आखिरी वक्त तक अपने रब का एक रिमाइंडर्स, और ये बहुत खूबसूरत बार 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 हमें कहा गया है कि स्टे कनेक्टेड, अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक कायम रखो और हर वक्त अपने रब के साथ जुड़े रहो। तो बहुत प्यारी प्यारी हदीस एक दफ़ा मैं रिकैप करूंगी कि हमने करी के बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और फिर है, अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ, और नेक अमाल में जल्दी करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन जो है वो खैर खाही का नाम है। तो नेक अमाल में जल्दी करो। जिंदगी जो है वो बहुत तेजी से गुजर रही है और एक दिन खत्म भी हो जाएगी, बिल्कुल बर्फ की मानिंद पिघल रही है और एक दिन खत्म भी हो जाएगी। तो नेक अमाल में जल्दी करें और अल्लाह ताला हमें इस चीज की तौफीक अता फरमाए। और ये अल्लाह की भी सुन्नत है कि हम बार बार सूरत फातिहा पढ़ते हैं हर नमाज में, बार बार अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं, उसकी रहमान और रहीम होने को बार बार दोहराते हैं, फिर उसका मालिक यौमिद्दीन होने को। और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तेरी इबादत हम कर ही नहीं सकते अगर वही अगर नस्ताइन, तेरी मदद जब तक शामिल ना हो। फिर बार बार हिदायत हिदायत तलब करना, अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम बार बार अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, बार बार उससे हिदायत तलब करें। क्योंकि हिदायत ऐसी होती है कि ये नहीं हम कह सकते कि भाई मुझे पिछले साल हिदायत मिल गई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बाकियों को भी हिदायत दे। हिदायत की क्या बात है कि हिदायत हमें हर वक्त चाहिए। तो हिदायत मांगना,
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم پہ ہدایت مانگنا ہر وقت. انسان کبھی بھی جو ہے نا وہ ہر چیز میں اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، اور وہ اب آسان ہوئی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اس کے بغیر ہم نیکی کر نہیں سکتے. تو اور راستہ ان لوگوں کا جو نیک، جن پہ انعمت علیہم، اور ان لوگوں کا راستے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو گمراہ ہو گئے، اور دیکھیں سب کچھ ملنے کے باوجود بھی انہوں نے ان کے راستہ گم ہو گیا اور وہ بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، آمین. تو اور پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پر میری سنت لازم ہے، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور پھر تم پر سچ بولنا لازم ہے، اور پھر تم جھوٹ سے بچو. اور آج کی بھی حدیث جو ہم پڑھنے گئے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے. اسی طرح انشاءاللہ اب ہم اپنی کلاس کا کر دیتے ہیں اسٹارٹ. ایک دو پھر سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمید مجید. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اخلاص نیت کی دعا. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آج کی حدیث ہے حدیث نمبر 9. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو. Do not become angry and furious. لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرو. لا تغضب، غصہ نہ کرو. اور اب ہم ایک دفعہ اور اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں اپنی احادیث کو. حدیث نمبر 6 ہے. حدیث نمبر 6 ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. نمبر 7 ہے علیکم بالصدق، تم پر سچ بولنا لازم ہے. نمبر 8 ایاکم والکذب، تم جھوٹ سے بچو. اور آج کی حدیث حدیث نمبر 9 لا تغضب، غصہ نہ کرو. ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں. اور بر الوالدین علیکم بالصدق ایاکم والکذب لا تغضب، غصہ نہ کرو. تو اب ہم تھوڑا سا اب اپنی جو آج کی حدیث ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ غصہ جو ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے. تو غصہ دراصل ایک ایموشن ہے جو کہ بہت نیچرل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ رکھا ہوا ہے. تو اس بات سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسان اس جذبے کو، یہ ایموشن جو اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے ہمارے اندر، اس کا صحیح استعمال کرنا، درست طریقے سے کرنا. ایکچولی ہمارا دین ہے ہی یہی سکھاتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے نفس پر، اپنے ہر طرح کے سر سے لے کے پاؤں تک جو انسان ہے نا، اس کو ہم نے ہمارے اپنے نفس کو مارنا نہیں ہے، اس کو کچلنا نہیں ہے، اس کو اللہ کا تابع بنانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ان کو ہم دل سے مانیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو پھر ہی ہم ایسے انسان بن سکیں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرمایا اسلم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہوا رب العالمین کے لیے. تو یہی سارا کام ہے ہمیں، کہ ہمیں لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ اس نعمت کا ہم کس طرح سے درست مقصد حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کریں تاکہ اس قوت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں.
کب ناراض ہونا ہے، کتنا ناراض ہونا ہے اور کیسے ناراض ہونا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سیکھنا ہے ہمیں. ضرورت سے زیادہ غصے کو کس طرح اپنے اندر سے رخصت کرنا ہے. تو اس کے ایک قرآن مجید کی ایک آیت بہت بہت خوبصورت ہے، اس کی ہر آیت ہی خوبصورت ہے. اگر ایک کا میں ذکر کروں گی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134. اس میں جو ہے نا فرمایا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ ہے کہ اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو بہت پیاری بات ہے. ایک کسی صحابی کا ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا، اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ وضو کروا رہی تھی ان کی لونڈی ان کو. تو ہاتھ سے وہ برتن جو تھا وہ چھلک گیا، گر گیا، اور ان کے کپڑے گیلے ہو گئے. تو ان کو بہت غصہ آیا اس کے اوپر. انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے. ایک دم ان کے چہرے کا رنگ بدلا اور ایک دم ایک میجیکل افیکٹ ہوا ان کے اوپر، اور وہ کام ڈاؤن ہو گئے تھوڑے سے. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور کو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس نے تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور کہنے لگے کہ کیا میں نے تجھے معاف کیا. پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اللہ کے کلام کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم ایسے پڑھیں، ایسے اپنے دجسپ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کو قرآن اور ایمان کے نور سے ایسا روشن کرے کہ یہ متقین کی صفات یہ بتائی گئی ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ نصیب کرے. اور دیکھیں، غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا دونوں الگ الگ صفات ہے نا. کہ غصے کو کنٹرول، ایک تو پی جانا، ایک تو نا برداشت کر لینا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے برداشت کرنا اور پھر قصور کو معاف کرنا. اگر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، عام کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے دور کرتی ہیں. اور آپ کا راستہ وہ جو ہے نا جنت کا جو راستہ ہے، اس پہ چلنے کے لیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اس لیے کہا ہے کہ وہ خود عمل کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر عمل نہ کیا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں اتنی مشکل میں ڈالتے کہ ہم وہ کر ہی نہیں سکتے. بھئی ایک بندے کو غصہ بہت آتا ہے، بھئی غصہ وہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. وہ تو یہی کہتا ہے کہ بس میری عادت ہے، بھئی مجھے تو غصہ آ جاتا ہے. اس میں کبھی اگر نہ کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتا جو نہ کر سکے. ہم کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے، کیونکہ انسان خود جل کے دوسرے کو جلاتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا، سکھایا اور کر کے بھی دکھایا. پھر ایک حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر کنٹرول کر لے. تو اللہ کے نزدیک اصل طاقتور وہ ہے جو جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہو، بلکہ شدید غصے میں وہ خود کو کنٹرول کر سکے. اللہ کے نزدیک وہ طاقتور ہے. اور دنیا کا معیار اور جو اللہ نے چیزیں بتائی ہیں، ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے، وہ دونوں چیزیں الگ ہیں. آپ یاد رکھیں کہ غصے میں کوئی ایسی بات یعنی ہم نہ کہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، حد سے نہ بڑھیں، اور کسی پہ ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار نہ کریں. کہا گیا نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اور بہادر ہونا ایک پلس پوائنٹ ہے، یعنی بزدلی پسندیدہ نہیں ہے، بہادری پسندیدہ ہے. مگر ہم کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا میں لوگ کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ جو کانفیڈنٹ ہو، جو بہت ہی بدتمیز ہو، انتہائی بد زبان ہو. ایسے کہتے ہیں نا کہ یہ بہت بولڈ ہے، یعنی ہر جگہ ہر سچویشن میں اس کو جو کچھ بھی آئے اس کو سنانا جانتا ہو. اس کو لوگ جو ہے وہ بچتے ہیں کہ بڑا کانفیڈنٹ ہے اور یہ بڑا بہادر ہے. لیکن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام میں ایسا شخص بہادر نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو خود پہ کنٹرول نہیں ہے. اصل بہادری کیا ہے؟ دوسروں پر قابو پانا یا دوسروں پہ کنٹرول ہونا یا دوسروں پہ حاوی ہونا یہ نہیں ہے. اصل بہادری ہے خود پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا. اور یہ قدرت ہے جس
کے اندر اللہ کا خوف ہو، جو اللہ کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے. تو ایک پیارا میں واقعے کا آپ سے ذکر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی، کس طرح سے ان کی زندگی کو پڑھیں اگر جو سیکھا تھا. اور بے شک اللہ کے کلام سے جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پر سزا دینے میں جتنی قدرت ہے اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت جو ہم اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا الفاظ انہوں نے ادا کیا اور وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے تھے، اور ان کے ایمان کا لیول کیا تھا کہ ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا، ان چیزوں کا کتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ کہ جتنی طاقت اس غلام پر ہے تجھے، اللہ کو اس سے زیادہ طاقت تجھ پر ہے. یعنی اس کی غلطی پر تم جتنی سزا اس کو دے رہے ہو، یہ تم سے بھاگ نہیں سکتا، تو تمہاری غلطی پر اللہ تمہیں اس سے زیادہ سزا دے سکتا ہے اور تم اللہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو یہ الفاظ ابن مسعود پر اس طرح سے انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے کہ اللہ رسول نے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو آزاد کر دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا، مارنے سے منع بھی نہیں کیا تھا، یہ مارنا تو جائز تھا. تو یہ سیکھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے. سب سے بڑی بات اور وہ ہوتی ہے کہ انسان خود ان چیزوں پہ عمل کر کے دکھائے. اور اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ دعائیں اب یہ مختصر سے ٹائم میں ہم کس طرح سے جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں. اب غصے کو کنٹرول ہم کیسے کریں اپنے غصے کو، تو یہ تو ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. تو جو میں نے دعائیں سلیکٹ کی ہیں، آپ پر کمپلسری نہیں ہے کہ آپ یہ ساری دعائیں یاد کریں، ان میں سے کوئی ایک بھی یاد کر سکتی ہیں، مگر اس سے ریلیٹڈ مجھے جو دعائیں امپورٹنٹ لگی وہ ان میں سے کچھ دعائیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کہ پہلی دعا جیسے میں نے گروپ میں شیئر کی ہے کہ اس میں اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم شعوری طور پہ جب ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جب غصہ آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو غصہ آ رہا ہے تو اللہ کی پناہ مانگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس سے فرق پڑے گا، یعنی اس کا غصہ چلا جاتا ہے. وہ حدیث میں نے شیئر کر دی ہے اس پہ. اور اب جو دعا ہے ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزوں کی ہمیں پناہ مانگنی سکھائی گئی ہے، اور ایک دعا جو یہ ہے جس میں اللہ کے چہرے کی پناہ مانگنا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے عظیم چہرے کی میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور شے نہیں ہے. اور اللہ کے چہرے کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب سارے داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ جنتیوں سے کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ تو ہمیں دے دیا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ نعمتیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور جب اللہ کا دیدار کریں گے تو اس جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. اللہ کا چہرہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، اور واقعی میں کسی چیز کو امیجن ہم نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جب ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، تو اس کے چہرے کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی اور سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے چہرے کی پناہ لیں. آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی آپ پہ غالب آ گیا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس دعا کے ساتھ پکی دوستی کر لیں. اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ، اپنے رب کے پیچھے چھپ جائیں جا کے. بس کوئی چیز آپ اس کے مقابلے میں آپ کے آگے نہیں آ سکتی. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی چیز نہیں ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ. بس
اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ میں، اس سے عظیم کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، اور اس کے کامل کلمات، کلمات تامات کون سے کلمات ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں سکھائے، کسی کو نہیں بتائے، اللہ عالم، جس کو چاہے اللہ بتا سکتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر وہ کلمات بہت خاص کلمات ہیں، وہ کامل کلمات، کلمات تامات، ان کی پناہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جس کو اللہ نے علم دیا وہ جانتا ہوگا۔ تو وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُ، جس سے نہ کوئی نیک آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی بد انسان آگے بڑھ سکتا ہے، بس یہ بات آپ یاد رکھیں۔ وہ ایسے کلمات ہیں، وہ اتنے زبردست کلمات ہیں کہ نہ کوئی نیک لوگ بھی تو نیکی ہمیں لگتے ہیں کہ بہت ہی کوئی زبردست ہے، تو ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں اس سے، مگر یہ کلمات ایسے کلمات ہیں جن سے کوئی نیک یا کوئی بد آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لینے والی بات ہے کہ میں نے جب یہ کلمات پڑھ لیے ہیں تو بس میرا رب اور میرے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، نہ کوئی نیک نہ کوئی بد، چاہے وہ کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ تو وبی اسماء اللہ الحسنى کلھا، اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کلھا من شر علمات کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم، جس کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، من شر ما خلق وبرأ وزرع، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جسے اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ اب آپ اس چیز میں ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ کون کون سی چیزیں اللہ نے بنائی، بے شک بیماری بھی جب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے کئی دفعہ، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز ایک ایسی، جو بھی چیز جو بھی شر ہے جو ہے وہ ہے، پناہ مانگتے ہیں نا من شر ما خلق، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا تو وہ بڑھ بھی سکتا ہے، وہ گھٹ بھی سکتا ہے، اللہ اس کو مٹا بھی دیتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی ہم پناہ مانگ لیتے ہیں، یہ دعا اتنی زبردست دعا ہے کہ میں انشاءاللہ آڈیو سینڈ کروں گی، ابھی تو ٹائم کے حساب سے کم ہوتا ہے نا ٹائم، تو میں اتنی بات کر سکتی ہوں، پھر میں انشاءاللہ آڈیو سینڈ کروں گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو وہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، ایک صحابی کے الفاظ ہیں، تو وہ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ اور ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ العظیم، اس میں پھر ہے میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، وبوجہہ الکریم، اس میں بھی وہی ہے کہ اس کے کریم چہرے کی پناہ لیتا ہوں، وسلطانہ القدیم، اور اس کی ازلی بادشاہت، اس کی بادشاہت تو ہمیشہ سے تھی، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ تو من الشیطان الرجیم، بہت پیاری دعا ہے بھی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی بہت اسپیشل دعا ہے، اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں غور کریں، اس کو ایبزارب کریں اور ان دعاؤں کو یاد کریں، یہ مومن کا ہتھیار ہوتے ہیں۔ جہاں پر ہمارے ساتھ مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں، شر ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور بالکل وہ ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بس ضرور آزمائیں گے، خوف سے، وہ ہے میرے خوف وجوع، بھوک سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور ہر طرح کی آزمائشوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کا ہتھیار سکھایا ہے، مومن کے پاس یہ ہتھیار ہونا چاہیے جن کی وہ پناہ لے کر ہر چیز سے بچ سکتا ہے، یعنی ہم نہیں بچ سکتے، اللہ ہمیں ہر چیز سے بتا سکتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں، یہ اللہ کی پناہ مانگنے کے کلمات، کن الفاظ میں اپنے رب سے ہم نے پناہ مانگنی ہے؟ وہ کلمات تامات ہے، بوجہ اللہ العظیم، اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگنی، کیسے مانگنی ہے؟ تو پھر یہ یقین رکھنا ہے کہ دیکھو بس اس سے آگے اب یہ بس ہو گئی ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی، میں ہوں، میرا رب ہے، بیچ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ پھر ایک اور دعا جو بہت پیاری ہے، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اللہم اہدی قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے، وسدد لسانی، میری زبان کو سیدھا رکھ،
اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے۔ بہت پیاری دعا یہ، دیکھیں دل کو ہم صاف نہیں کر سکتے اپنے، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے ہمارا دل پہ اثر تو ہوتا ہے نا، ظاہر ہے اب کوئی تکلیف دے گا تو اب ہم انسان ہیں، ہم کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، تو ہم اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے کہ اس کی ڈسٹنگ کریں، اس کو کس طرح سے اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ اپنا قلب سلیم اپنے رب کے پاس واپس لے کر تو جانا ہی ہے نا، اپنا پاک دل، وہ صاف دل جس میں رب کے سوا کوئی نہ ہو، تو ہم رب کی مدد سے ہی اس کو کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے۔ دیکھیں دل کی ہدایت بہت ضروری ہے، ہمارے دلوں کو اللہ ہدایت دے، ہمارے دلوں میں کچھ نہ ہو، اور دل خالی ہو، بس اس میں رب کے سوا کچھ نہ ہو، جو کچھ ہو وہ محبتیں وہ رب کے لیے ہوں۔ جب ہم لوگوں کے لیے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، تو پھر ہم نیکی کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ لوگ ہمیں ریٹرن نہیں کر سکتے، لوگ تو تکلیف دیں گے، پھر ایک وقت میں کوئی اچھا ہے، ایک وقت میں دوبارہ کوئی وہ ہو سکتا ہے وہی انسان اس سے آپ کو تکلیف پہنچے، اسی سے آپ کو خیر پہنچے، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے ہمیں، اور یہ ہوتا بھی اللہ کی جو ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، مگر ہوتا بھی اس لیے کہ ہم لوگوں سے دل لگا لیں گے، لوگوں سے محبت ہو جائے گی، اور پھر تو ہمیں دنیا چھوڑ کے جانا بہت ہی مشکل ہوگا، آخرت بھی یاد نہیں رہے گی اور واپسی بھی یاد نہیں رہے گی، آخر جانا تو ہے نا اپنے رب کے پاس، تو یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ لوگوں سے ہمیں تکلیف ملتی رہتی ہے، تو اللہ کی مدد بھی طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے، میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہ ہو، جو کچھ بھی میں کروں تیرے لیے کروں، اور وسدد لسانی، میری زبان کو سیدھا رکھ۔ دیکھیں زبان سے کس وقت کیا نکل جائے آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گی اس سچویشن کے مطابق، اور کیا چیز نکل جائے گی، ہو سکتا ہے آپ نے جو اس پہ احسان کیا ہے آپ کے منہ سے نکل جائے میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا اب تم مجھے یہ کرتے ہو، تو کسی پر بھی کوئی احسان کیا، کوئی ایسی بات غلط نکل جائے جو ایک دم آپ کے اندر غصے میں نکل جائے منہ سے، آپ کو کچھ پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ میری زبان کو سیدھا رکھ، اور وصل السخیمۃ قلبی، میرے دل کے کینے کو دور کر دے، تو بہت پیاری دعا ہے، اس کا اہتمام کریں، سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم نوافل میں کہ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وصل السقیمۃ قلبی، اور اللہ کی پناہ میں ہر وقت انسان رہے، اللہ سے کنیکٹڈ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں یہی چیز سکھائی گئی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر وقت اپنے رب سے کنیکٹڈ، محفل میں بیٹھے ہیں کہیں بھی ہیں ہر وقت وہ اپنے رب سے جڑے رہتے تھے، اسٹے کنیکٹڈ، ہر وقت ان کا کنیکشن اپنے رب سے رہتا تھا، اور رب سے کنیکشن کیا ہے، آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے آپ دل میں کہہ رہے ہیں یا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تو آپ اللہ کو پکاریں، کسی کو تو کوئی نہیں پتا آپ کا دل اللہ سے کیسے کنیکٹڈ ہے، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہی چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک اس کو قبول کرے، اور یہ دعائیں کمپلسری نہیں ہے کہ آپ نے یاد کرنی ہے لازمی ہے، مگر جن کو شوق ہے وہ ضرور یاد کرتے ہیں، اس کو یاد کرنے کا شوق ہے جن کو، تو آپ کے لیے آپ کا ہوم ورک ایک ہی حدیث ہوتی ہے، اوکے، تو اسی حدیث کو اگر آپ یاد کر لیں اور ایک دعا اس میں سے یاد کر لیں، اب وہ کوئی آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے، تو آپ پریشان مت ہوا کریں، میں نے اس سے ریلیٹڈ جو دعائیں آتی تھیں مجھے، کیونکہ میرا سبجیکٹ زیادہ تر دعائیں ہی ہے، اور میں دعاؤں کا مجھے شوق ہے، تو میں پھر وہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی دعائیں ہیں نا تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، تو آپ اس کو یاد کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہم جو ہے نا اللہم ربنا جعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین، اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہر وقت اے اللہ ہم توبہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کریں، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، جب توبہ کر لیں تو پھر کہیں اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا، کہ میرا ظاہر بھی اور میرا باطن بھی دونوں کو پاک کر دے، ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تو ہر وقت دعا کرتے رہیں، اور پھر آج کل کثرت سے استغفار کریں، امت کے لیے بھی استغفار کریں، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک انت السمیع القریب مجیب الدعوات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ،
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أنت جل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي وغمي آمين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا اے اللہ ہمارا یہاں آنا ہمارا یہ پڑھنا یہ قبول فرما لے یا اللہ ہمارے ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم تیری پناہ میں آتے ہیں یا اللہ ہم اپنی ذات کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو اپنے خاندان والوں کو اور تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب کو تیری پناہ میں دیتے ہیں یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما یا اللہ ہمیں مومنین اور متقین کا امام بنا دے یا اللہ ہمیں محسنین میں سے بنا دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول فرما یہ مخلوق تیرا کنبہ یا اللہ سب تک پہنچا دے یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں سے بنا دے جو قرآن کو سیکھنے سکھانے والے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان اور قرآن سے روشن کر دے یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں تمام ہر طرح کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں یا اللہ یا یا حفیظ یا اللہ یا سلام یا اللہ ہماری حفاظت فرما ہم پہ سلامتی نازل فرما اے ہمارے مہربان رب یا اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہم تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے یا اللہ ہمیں مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما ہمیں خیر کی کنجیاں بنا دے یا اللہ ہمیں شر کے تالے بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے یا اللہ اسلام دین اسلام ہر جگہ نافذ کر دے یا اللہ یا رب العالمین یا اللہ دین کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی توفیق عطا فرما ہمارا بھی حصہ قبول فرما ہمارے بچوں کو قبول فرما یا رب العالمین ہر ایک کے لیے سارے لوگ جتنے پریشان ہیں یا اللہ جتنے لوگ بے گھر ہیں اللہ اپنے پاس سے اپنی رحمت سے ان کو رزق عطا فرما یا اللہ جن کے جتنے نقصان ہو گئے ہیں یا اللہ ان سب کے نقصان کو اپنی رحمت سے پورا کر دے یا اللہ ان کو ہدایت دے ہم سب کو ہدایت دے اللہم اہدنا وسددنا ہمیں ہدایت دے ہمیں نیکیوں پہ استقامت عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین ہمیں نیکیوں پہ استقامت عطا فرما ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما یا اللہ ہمیں کامل مسلمان بنا دے ہمیں مومن مسلمان بنا دے یا رب العالمین جتنے ہمارے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی خیر مانگی ہم ان سب خیر اور دعاؤں کا آپ سے سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شر اور فتنوں سے آپ سے پناہ مانگی ہم ان سارے شر اور فتنوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ جو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا ہمارا خاتمہ خیر پر کرنا اللہ موت سے پہلے ہمارے سارے گناہ معاف کر دینا اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت فلا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ